नियाज हो गए। छोटे से दुनिया में, छोटे से पिंजरे में तोते के अंदाज में कैद होकर रह गए, और उनकी जिंदगियों का हासिल सिर्फ यही है कि बस यहाँ की मसरूफियात हैं, यहाँ की मशगूलियात हैं, यहाँ की जिम्मेदारियाँ हैं, यही शायद इनके लिए कुल कायनात है। मगर अल्लाह का मामला ये है कि वो नसीहतों के अंदाज में, हिकायतों के अंदाज में, दुरूस के अंदाज में, गुफ्तगू की खास जाविया फिक्र के एतबार से मैसेजेस डिलीवर करते हैं। अब जिसमें वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, जिसमें जितनी सलाहियत, जिसमें जिस कदर हिम्मत बाक़दरे हिम्मत और जिसमें जितनी हिम्मत, ताकत, इस्तिकामत, जहानत होती है, उसी अंदाज में उससे असरअंदाज होते हैं। वरना आ रहे हैं, सुन रहे हैं, और आमदम नशिस्तम खुर्दम बरखास्तम, आए बैठे सुना और चले गए। याद रखो इस अमल की है कि उस बात को ना सिर्फ ये कि समझा जाए, बल्कि उस पर अमल पैदा होने की शऊरी कोशिश की जाए, शऊरी इरादा किया जाए कि सब कुछ इरादे से ही है। रब से पूछा जाएगा तुमने अपने सारे काम तो अपनी मर्जी और इरादे से कर ली, तुमने हमारे लिए क्या किया? आखिरत की तैयारी किस अंदाज में की? तो दुनिया के कैद खाने में कैद होकर रह गए, और मैशर में गए शेख तो अमाल न हो रहा है, और जिस माल के ताजिर थे वही मालदार। तो दुनिया में तबलीग दीन का काम करते रहे, और ये सही है और ये गलत है, और ये किताब में आया है, ये तो फना है, ये बातें करते 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 दुनिया से गुजर गए। जब वहां पहुंचे तो वहां कुछ भी तो नहीं था, वहां तो अमाले साले का, नेक अमाल का कोई जखीरा जमा ही नहीं किया। जब जमा नहीं किया तो फिर मामलात भी वैसे ही किए जाएंगे। मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी शरीफ एक नादिर और नायाब नाम गैर रोजगार किताब का नाम है। सादा सादा बातों में इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा देते हैं। फिर एक बात यहाँ ध्यान में और भी रखिएगा, सूरह निसा की आयत है कि अल्लाह फरमाता है अल्लाह के नबी की औरतों से कि तुम ऐसे अंदाज में जैसे अरब जाहिल औरतें लहरा कर चलती हैं, चूड़ियां बजाती हैं, अपने जेवरात बजाती हैं, अगर तुम ऐसा चलोगी तो तुम पर दोहरा अज़ाब होगा। एक तो ये चीजें गलत है, एक चीजें ये तो गलत है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। अब अगर कोई निस्बत वाला ये करे तो डबल नुकसान है, पहले नुकसान है, गलत है। अब कोई निस्बत रखता हो और फिर वो अमल करे तो खुदा मतलब ये कि उन पर दोहरा अज़ाब होगा। जो इल्म और इरफान और आगही के सफर में पहुंचाने वाला पैगाम पहुंचा रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं, मगर असर नजर नहीं आ रहा। असर इसलिए नजर नहीं आ रहा कि दुनिया के इस पिंजरे में कैद है। अगले मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, अगले मनाजिर दिखाए जा रहे हैं कि पिछली दो दुनियाओं के मुकाबले में ये दुनिया और दुनिया के मुकाबले में अगली दुनिया, जो दिखाने वाले दिखा रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, मगर जरूरत इस आम्र की है कि उसको उसी अंदाज में, उसी तनाजुर में, उसी गहराई और गहराई के साथ ना सिर्फ समझा जाए, अपनी जात पर लागू किया जाए। बड़ी अच्छी बात है जो मैंने ही बयान की थी कि ज़बान कैसे कैसे फितने बर्पा करती है। यानी कि अगर अपने रोजाना की बुनियाद पर गौर करें तो मालूम होगा कि फला बात ना करते, फला गुफ्तगू ना करते तो कितनी बड़ी मुश्किलों से बच जाते। जरा सी जबान की हरकत और एक तूफान बर्पा हो जाता है। जरा सी जबान की उजरत का इस्तेमाल, जरा सी जबान को इस्तेमाल करने में में बारगा का मफहूम है कि तुम दो रानों और दो जबड़ों के दरमियान जो चीजें हैं उसकी मुझे जमानत दो। दो जबड़ों के दरमियान क्या चीज है? जबान है, और दो रानों के दरमियान हमारी शर्मगाह है। अगर तुम इसकी जमानत मुझे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं। जबान सिर्फ खाने पीने में भी इब्तिदा से ज्यादा जा रहे हैं, बोलने में भी इब्तिदा को क्रॉस कर रहे हैं, चटकारों से छुट्टी नहीं मिल रही है, गुफ्तगू बंद कर रहे हैं और किसी पे तनकीद करने में कोई लम्हा जाया नहीं कर रहे हैं। अपने मुद्दे का इज़हार कहाँ से करते हैं? बॉडी लैंग्वेज तो होती है, ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। ज़बान इस्तेमाल करके उन तमाम नेगेटिविटीज को हम एक तरह से प्रमोट करने की जिम्मेदार करार पाते हैं जो जबड़ों के दरमियान चीज का नाम है। मतलब ये हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक ख्वाब गफलत से जगाने वाली किताब का नाम है। कितने मुशफ़िक़ व मेहरबान है मौलाना रहमतुल्लाह अलैह।
امت محمدیہ کا یہ ولی اتنا مہربان ہے امت محمدیہ پر کہ اللہ کی نبی کی بارگاہ میں جو جائے جو شرمندگی کے ساتھ ہے، کامیابی اور سرخروئی کے ساتھ، کامیابی اور سرخروئی کے ساتھ یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ تیاری ایسے کریں، جیسے وہ فارسی کا شعر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ میری اگر تو میرا حساب لینا چاہتا ہی ہے، اگر تو میرا حساب لینا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے بچا کے حساب لیجو. یار تمہیں بینی حسابا ناگزیر، اگر ناگزیر ہے حساب کتاب کرنا تیری نظر میں تو کیا کرنا ہے؟ الدگوہ مصطفیٰ پہ نما بنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے بچا کے حساب لیجو. ہم امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچنے کی تیاری اس انداز میں کرتے ہیں. اور اس پر ہم پر احسان کیا معلوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ باتیں بتا دی چھوٹی چھوٹی باریک حکایتوں کے ذریعے، طوطے اور سوداگر کے معاملات میں، بانسری کی شکوے کے انداز میں، ایسی ایسی حکایتیں اور ایسے ایسے میسیجز ہیں کہ کبھی نہیں کہا گیا کہ دنیا کو چھوڑ دو، کبھی نہیں کہا گیا کہ معاملات کو روک دو، یہ کہا گیا کہ اعتدال اختیار کرو. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، کونے میں چھپ کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، عمل ہے، پریکٹیکلزم ہے. خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے، غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے معتکف ہوئے، اس کے بعد اللہ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بہت بڑی جماعت پر برتری دلائی. ایک بڑی جماعت پر غزوہ بدر کے موقع پر 1000 لوگ ایک طرف سے آئے تھے اور صرف 313 نفوس، 313 جن کے ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، ان کی سواریاں پوری نہیں ہیں، مگر خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کم کو زیادہ پر فضیلت بخشنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بنہا ہے. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، یہاں کثرت کی حیثیت نہیں ہے کہ کمرہ بنا ہوا ہو یا پنڈال بنا ہوا ہو، کچھ نفوس آنکھوں میں نمی کے ساتھ اس مجلس سے رخصت ہو، اس دن ہماری محنت کا میدانہ ہمیں مل گیا. کچھ لوگوں کے دلوں میں تبدیلی پیدا ہوئی، انہیں بیٹھ کے ریئلائز کیا. دوسرا نشست میں جب گفتگو کر کے جو آپ بیان کیا صاحب نے، میں اپنے کمرے میں گیا، حضور میں گیا، ہمارے صاحب آ کے بیٹھے، ہمارے بھائی اللہ کے داتا بات لگتا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں بات کی. ساری گفتگو میرے گرد گھوم رہی تھی. آپ ہم کسی سے عداوت بغض یا کسی بنیاد پر گفتگو نہیں کرتے، ہم تو مطلبی بیان کرتے ہیں، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس میں میرے بارے میں کوئی بات ہے تو وہیں سے تبدیلی کی کوشش کرے اور کامیابی اور کامرانی اس کے میں آ جائے گی. ڈاکٹر رشید کا خلاصہ جناب یاسر کامران جلدی صاحب نے پیش کیا. آج ایک بالکل نئی راستہ معلوم فرما رہے ہیں، بالکل ڈفرینٹ اور بڑی غور طلب، بہت ہی اہم غور طلب. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کہتے ہیں ایشوری جاستی کے دا آدھے عمر دو چنگی مطربے با گھر روفن. چنگی کہتے ہیں ایک ایسے انسٹرومنٹ کو جو ہمارے یہاں بھی سندھ میں ایک تارا ہوتا ہے بجاتے ہیں. آپ اس کو یہ سمجھیں آسانی ہے کہ گٹار جیسی کوئی چیز، وہ تار بجا کے بہترین آواز، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں چنگی آواز تھا. مدینہ منورہ میں اپنی روزی اس سے کماتا تھا. آواز ایسی تھی، فرماتے بلبلت آواز خود بے شدے کہ بلبل بھی اس کی آواز پر حیران ہو جائے. بلبلت آواز بے خود شدے یک طرف سے آواز وش صد شدے. ایسی آواز میں اس کی مٹھاس، ایسی آواز میں نغمگی، اتنی مٹھاس اور نغمگی کہ دلوں کو حیران کر دیتا تھا. وہ چنگی نہ چنگی آواز ہوتا، حیران کر دیتا تھا. 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، جس میں سے 4 پیغمبروں کو اللہ نے کتاب دی، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. یہ 4 کتبیں سماوی ہیں، آسمانی صحیفے کتابیں ہیں جو 4 انبیاء کو دی. باقی دیگر انبیاء نے اپنے اپنے فریضے اپنے وقت پر انجام دیے.
اب ایک جو فریضہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تو ان کا جو اللہ نے کتاب ان کی تھی وہ نظم کی کتاب تھی، اور داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے اس کو، ان نظموں کو پڑھتے تھے جو اللہ کی طرف سے آئی۔ وہ کتاب زبور جو ہے نظم کی کتاب ہے، اور داؤد علیہ السلام اس کو پڑھتے اور اس خوش الہامی سے پڑھتے، اتنی نغمگی کے ساتھ پڑھتے، اتنی دلاویز آپ کی آواز تھی کہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی روحیں نکل جاتی۔ اگر کسی کو اگلی منزل دکھائی جائے کہ یہ اس منزل کے بعد اگلی منزل روحانی منزل ہے، لطافت کی منزل ہے، اللہ نے اس کو ایسے بنایا ہے، تو وہ جب سناتے داستان تو لوگوں کی روحیں نکل جاتی جسموں سے۔ صاحب آتے بابا جان آپ نے لوگوں کو ہلاکت سے دو چار کر دیا، کتنے لوگ ہیں جن کی روحیں نکل گئی۔ یہ نغمگی لہن داؤدی کہلاتی ہے۔ آواز کی یہ مٹھاس اگر اللہ کو یہ پسند نہ ہوتی تو کیا لہن داؤدی اللہ نبی کو دیتا؟ نغمگی اللہ نبی کو دیتا؟ حضرت ایک صحابی رسول کے بارے میں اللہ نے فرماتے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس کے گلے میں داؤد علیہ السلام کی نغمگی گھل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اس کے ابو موسیٰ اشعری کے گلے میں لہن داؤدی چھپا ہوا ہے، اتنی پیاری اور میٹھی آواز جو گفتگو کرتے۔ وہ چنگی نواز تو تھا، مجد سے او مجد دمشق آراز دے، مصنوعی او قیامت صوف دے، ہم جو اسرافیل کا بادش بفن، مردگار جان در عورت در بدن۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے اسرافیل ایسا تھا۔ قرب قیامت 10 محرم کو جمعے کے دن قیامت برپا ہوگی۔ قرب قیامت جمعے کے دن 10 محرم کو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یہاں پھر نغمگی آ گئی، یہاں آواز کی اہمیت دوبارہ آ گئی کہ وہ آواز ایسی ہوگی کہ تمام مخلوق جتنی بھی ہے وہ ہلاکت سے دچار ہو جائے، مردگی میں چلی جائے گی۔ تمام جتنی بھی حیات ہے سور کے پہلے، سور کے پھونکتے ہی تمام مردگی میں چلے جائیں گے، اور 40 سال سکون کی کیفیت رہے گی۔ 40 سال کے بعد دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگوں کو یہاں تک کہ ہزاروں سال کے مردے جو ہے وہ اللہ کھڑا کر دے گا اس آواز کے صدقے میں۔ سورہ اسرافیل کی دوسری آواز کے صدقے میں ہزاروں سال کے مردے جو بوسیدہ ہو گئے خدا ان کو دوبارہ وجود بخشے گا، ان کی ارواح ان کی اجسام میں خدا داخل کر دے گا۔ اللہ غنی، یہ مطلب شریف کا درس ہے نا، یہ اللہ کی پہچان کا درس ہے۔ اللہ کی قدرت کہاں کہاں تک ہے، اللہ کس حد تک قادر مطلق ہے، کیسے کیسے فرماتے ہیں ہم جو اسرافیل کا واجہ بفن، مردگارہ جان اور عورت در بدن، کہ مردوں کو بھی خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی کے دروس ایسے ہی ہیں کہ اتنے زیادہ ذکر زیگ اور اتنے زیادہ اس میں ٹرن آتے ہیں، اتنے زیادہ اس میں بار بار گفتگو کا زاویہ بدلتا ہے، مگر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ایک بات دوسری بات کو واضح کرتی ہے، ایک شعر دوسرے شعر کو واضح کر، کوئی ایسا نہیں کہ ہم ہٹ گئے راستے سے، پلٹ کر واپس وہیں آنا ہے اور پھر گفتگو کو وہیں شروع کرنا ہے۔ تو ایسا شام کسی نے پوچھا کہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل نے سور اپنے منہ پہ لگا لیا۔ اللہ غنی، اللہ غنی، یہ دور جو گزر رہا ہے نا، یہ والا اللہ کے نبی کے دور میں فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں کیسے مطمئن زندگی گزار سکتا ہوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل نے سور جو ہے جس کو پھونکیں گے تو آواز نکلے گی، وہ اپنے منہ سے لگا لیا ہے۔ 1500 سال 1442 چل رہا ہے، 1442 سال نبی صاحب کے مبارکہ میں ہی یہ سور کا پھونک جو ہے وہ لگا چکے تھے اسرافیل، پتہ نہیں کب پھونک دیں گے۔ کیا حالات اس طرف نہیں جا رہے ہیں؟ اس دور میں حالات بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں کہ بس سور پھونکنے ہی والا ہے۔ تو پھر بتائیں کیسے پیر پسار کے سو سکتے ہیں، کیسے مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں؟ تم بہت کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، معاملات تو بہت سمیٹنے کا ٹائم آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی سور ہم جو اسرافیل کا آواز میں فن مردگارہ جان اور عورت در بدن، مردوں کے جسموں میں بھی اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے نتیجے میں
جانیں پڑ جائیں گی، تو سمجھ رکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا مقصد یہی ہے کہ مرنے کے بعد راجع وہی ہوگا جو زندہ ہوگا، اور راجع وہی ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اس سے تنگی نواز کا معاملہ، یا ساحل بود اسرافیل را قسم وشبن برتے فیل را، اور یوں کے ساتھ ساتھ آپ جب سور ڈوبیں گے تو نہ صرف مردے کھڑے ہو جائیں گے بلکہ ہاتھی جیسی جسامت والے کردار بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت کی غنا کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اس کا اشارہ یہ تھا کہ جو سارنگی بجاتا تھا وہ ہاتھی کو بھی مست کرنے کی محنت تھا۔ ہم تو یہ پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے دوستوں، ایک زمانے میں ایسے قاری حضرات ہوا کرتے تھے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو اونٹوں پر وجہ تاری کرتے۔ ایک زمانے میں جب قرآن کے قاری حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ایسے قرآن پڑھنے والے تھے، ان کی آواز میں اتنی نغمگی ہوتی تھی کہ اونٹ جیسا جانور مست ہو کر اتنا زیادہ رس کرتا کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا اور وہ جان دے دیتا۔ قرآن کے پڑھنے والے ایسے ساتھ اسرافیل روزے نارا جادت بوسیدہ صد سال را، 100 سال کے مردوں میں بھی جان پڑھنے کی صلاحیت سورہ اسرافیل کا خاصہ ہے۔ اور یہ شخص جو بجاتا تھا، سارنگی بجاتا تھا، اس میں بھی اتنی نغمگی تھی کہ ہاتھیوں پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، اس آواز کا۔ اور یارا دردمو ہم نغمہ طالبان راز حیات بے بہا، اسی طرح کی کیفیت اہل اللہ میں بھی ہوتی ہے۔ قرآن عظیم لکھا ہے، ایک بندے کا تعارف کرایا، اس کے سارا کمپلیٹ اس کی ڈیفینیشن کر دی، کیا کیا کر سکتا تھا، ساری اتنی آواز تھی اس کی۔ اب یہاں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے کہ اہل اللہ کو بھی اللہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ان کی گفتگو سے مردہ جانیں زندہ ہو جاتی ہیں، جانیں دنیا میں لج گئی، دنیا داری میں لج گئی، اپنے معاملات میں لج گئی۔ اب اہل اللہ کی گفتگو میں وہ رنگ ہوتا ہے کہ انہیں دنیا کے بکھیڑوں سے نکال کر اللہ سے ملانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ جو جسم گل گئے، سڑ گئے، مر گئے تو سورہ اسرافیل سے زندہ ہوں گے، مگر اللہ نے اولیاء را دردرو ہم نغمات، اولیاء اللہ کی گفتگو میں بھی وہ نغمہ ہوتا ہے کہ مردہ دلوں میں زندگی پیدا کرنے کا سبب قرار پاتا ہے۔ اولیاء را دردرو ہم طالبانے راز حیاتی بے بہت ایسی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اب تو ذکر ہو رہا ہے مردوں کو زندہ کرنے کا۔ معاشرے جب مردہ ہو جاتے ہیں، فکریں جب مردہ ہو جاتی ہیں، دنیا میں ملوث ہو کر دنیا داری کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، تو کون ہے جو دوبارہ زندگی دیتے ہیں؟ کون ہے انہیں جو باریک باریک باتیں سمجھاتے ہیں؟ وہ اہل اللہ کو اللہ نے یہ فریضہ انجام دینے کے لیے بھیجا ہے کہ ان کی گفتگو میں وہ نغمگی ہوتی ہے، وہ لطافت ہوتی ہے، وہ انداز ہوتا ہے کہ دلوں پر اثر کرتی ہے۔ بات اب دلوں پر اثر کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ کہ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہ فریضہ صرف اہل اللہ انجام دیتے ہیں، دنیا دار کی بس کی بات نہیں ہے، دنیا دار کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کے دلوں پر اثر انداز ہو۔ دلوں پر اثر انداز کون ہوتے ہیں؟ اہل اللہ ہوتے ہیں جو دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اور دعویہ مولانا دکھاتے ہیں کہ تمہارے درمیان ہی، سورہ رحمان کا حوالہ ہے کہ تمہارے درمیان ہی اجنہ ہیں، مگر اجنہ کی گفتگو سے تم ناواقف ہو، ان کے انداز سے تم ناواقف ہو، گو کہ وہ اسی عالم میں ہیں۔ سورہ رحمان کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں انسانوں اور جنوں کے حوالے سے اللہ نے گفتگو فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں نشنور نغمہ پریدا آدمی قوت الاسرار پریاں آجمی، کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، ان تمام چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے بہت سی چیزوں سے غفلت میں ہوتا ہے۔ جن اور پری اسی دنیا کی مخلوق ہیں،
مگر عام لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں. ان کے راتوں میں سے معاشر الجن سورہ رحمان بخوام تستقیو تنفذو را باز دا. سورہ رحمان میں معاشر الجن والی آیت پڑھو، اس میں تمہیں پیغام مل جائے گا. کسی دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں، اسی دنیا میں یہ ساری ہیں، مگر تم غافل ہو، مگر تم اس کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے. اور اللہ فرماتا ہے یا معاشر الجن ان تستطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لتنفذوا الا بسلطان. اس زمین اور آسمان کے درمیان اللہ نے انسانوں اور جنوں کو رکھا ہوا ہے، نکلنے کی، ان کے اختیار سے نکلنے کی قدرت اللہ نے نہیں دی ہے. ہاں جس کو چاہے گا تو وہ دے سکتا ہے. نغمہ یہ اندرون اولیاء اولاً گوید کہ اے الدعینا ہی دلال نفی سرحا بزن ان خیال و غم و بہم بیرو افگنن. یہاں تک کہ اہل اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں اہل اللہ ہی ہیں جو ان چیزوں کا نہ صرف درک رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں. خدا نے ان میں وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جو ان باریک باتوں کو نہ صرف سمجھتے ہیں، اور پھر جب سمجھ جاتے ہیں تو ان کی گفتگو میں نغمگی پیدا ہو جاتی ہے، جانکاری پیدا ہو جاتی ہے، نالج پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ نالج شیئر کرتے ہیں عامت الناس کے ساتھ تو عامت الناس کی حیات میں تبدیلی آتی ہے. یہ سارے علوم اللہ نے کن کو دیے ہیں؟ اہل اللہ کو دیے ہیں، جو ان باریک باتوں کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ان کو بیان کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں. ان نغموں کا، ان گفتگو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں جو لوگ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کی جانب سے یہ اشارہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے مہربانی ہوتی ہے. ایک ایسا عالم اللہ نے تخلیق کیا ہے کہ مخلوق خدا کو مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلوں سے بچانے کے لیے اہل اللہ کی پوسٹنگ اس انداز میں ہوئی ہے کہ انہیں مشکلات سے نکالتے ہیں. کہ اسرافیل وقت الاولیاء مردرا ذی شاہیات الدنیا. کہ اس دور کے جو اسرافیل ہیں وہ اہل اللہ ہیں. اہل اللہ کے منکرین سے کیا بات کی جائے؟ جواب جاہلہ باشد خاموشی. جاہلوں کے جواب میں خاموشی ہے. معلوم دکھا رہے ہیں کہ کیسے کیسے نکات ہیں، کیسے کیسے زاویے ہیں. فرماتے ہیں کہ اسرافیل وقتند اولیاء مردرا ریشہ حیات دنیا. کہ مردہ دلوں کو جو ہے وہ روشن کرتے ہیں، اور جو حجابات میں، قبور میں لاتے ہوتی ہے نا دوستوں، اجسام ہوتے ہیں اور ان پہ کفن بھی ہوتا ہے. وہاں فرماتے ہیں کہ وہ اجسام دراصل کفن کے پردے میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں. اہل اللہ ہیں جو ان کو اس مشکل سے اللہ کا کلام سنا کر، اللہ کے دوستوں کی باتیں سنا کر، انبیاء کے واقعات سنا کر، اپنی ذاتی حیثیت میں تربیت کے ساتھ ان حجابات سے مخلوق خدا کو نکال کر تعلق باللہ کی کیفیت میں لاتے ہیں. یہ اسرافیل جو ہے جو مردوں کو زندہ کریں گے، اہل اللہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. اہل اللہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. کوئی نہیں آواز جداد زندہ کرتن کھول آواز خدا. پھر سے بات یہاں بڑی زبردست آ گئی کہ زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے. اللہ اسرافیل سے زندہ کرا دیتا ہے. زندہ کرنا الستو بربکم کے جو الست میں، یوم الست میں اللہ نے جب تخلیق کی، تمام ارواح کی، تو ان سے سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے یک زبان ہو کر جواب دیا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. یہ اللہ کی آواز ہی تو ہے جو سنی تھی لوگوں نے. تو وہ زندہ کرنے کی اور حیات بخشنے کی جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہتا ہے. مالک مختار ہے، پوچھ کے دے گا کیا؟ فرماتے ہیں اہل اللہ کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے اور وہ خدا کی آواز ہے.
اللہ جب میرا بندہ نفلوں کے ذریعے مجھ سے قربت حاصل کر لیتا ہے، کیا زبردست حدیث قدسی کا مضمون یہاں پر مولانا بیان کرتے ہیں، جب اللہ کا بندہ کوئی بندہ جب نوافل کے ذریعے اللہ سے قربت اختیار کر لیتا ہے تو پھر حدیث قدسی کا مضمون یہ ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے۔ تو وہ نفلوں کے ذریعے خدا کو راضی کرنے والے لوگ اہل اللہ ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ ان کی معیت سنگت کی کیفیت ہو جاتی ہے تو جو منہ سے نکالتے ہیں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، جو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی نظر۔ اتقا فراست المومن فرمایا کہ مومن کا ذہن رکھیے، ہم ٹیگ لگا دیں مومن تو نہیں چلے گا، مومن نشان پیدا کرنی پڑے گی۔ بات ہوتی ہے استقراری موت آئے گی، اختیاری موت آئے گی۔ استقراری موت تو آگے رہے گی، ہم چاہے نہ چاہیں وہ موت آ کر ہمیں پکڑے گی، اس سے پہلے وہ کیفیت پیدا کی جائے کہ بہت سی چیزوں سے دستبردار ہو جائے، جان چھوڑ جائے۔ استقراری موت سے پہلے اختیاری موت ہے۔ تو اہل اللہ کا معاملہ یہ جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا تو پھر وہ کیا بن جاتے ہیں کہ اللہ کی جس سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ان کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ ان کے کان بن جاتا ہے، جسے سنتے ہیں اللہ کا بولنا، ان کا بولنا اللہ کا، کوئی نہیں آواز جدا زندہ کردن کھول آواز خدا کہ زندہ کرنا خدا کا کام ہے، اور اہل اللہ کو اللہ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بس اہل اللہ کو بخش دیتا ہے۔ اس زمانے بات کریں اہل اللہ کی بات کریں، انبیاء کا دور گزر گیا، آخر صاحبان خاتم النبیین ہیں، مگر آپ کی امت میں اللہ نے ایسے ایسے کردار بھیجے، ان میں سے ایک ہم جن کا ذکر کریں معلوم بھی ہے کہ آواز اللہ کی آواز ہے، اور اللہ کی آواز کیا کرتی ہے؟ اللہ کی آواز زندگی بخشتی ہے۔ کس دلیل چاہیے آپ کیسی بات ہی کریں؟ فرماتے ہیں جز صورت اولیاء آگاہ شدن از طرح گوین چو پورو شدن با ما به مردیم او به کلی خواستیم بانگ هر آواز آور خواستیم بانگ هر اندر حجاب و بہنی آنہت کو دور مریم روز جیب کہ اللہ کی آواز کر دیئے اللہ نے مریم کو بیٹا دے دیا۔ اللہ کی آواز بغیر مرد کے ہاتھ لگائے اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو عیسیٰ ابن مریم عطا کیا۔ ہم اور آپ جو جس بندشوں میں ہیں، تخلیق کے لیے میل اور فیمیل لازم ہے، اللہ ہمارے لیے ہے، اللہ اس سے بھی نیاز ہے۔ اللہ کی آواز کو لے کر جب نبی آئے اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بیٹا عطا کیا، بیٹا وہ عطا کیا جیسے پیدا ہوئے پالنے میں گفتگو کرنے لگے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی بات ہے، پالنے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے۔ لوگوں نے پوچھا مریم یہ کیا، تم تو باکرا ہو، خواری ہو اور نبیوں کے خاندان تمہارا تعلق ہے، تم نے یہ کیا کیا، تمہارے گود میں بچہ کیسا ہے؟ کہ بچے سے پوچھو کیا بات ہے۔ مریم کا ایمان دیکھیں کیسا، ان ہستیوں کا ایمان دیکھیں کیسا ہے کہ مریم فرما رہی ہے کہ بچے دو کیسی باتیں کر کے بچہ بولتا ہے۔ ہاں بچے نے پھر پالنے میں ہی بولا، مہد میں گفتگو کی کہ میں اللہ، یہ کون سے نغمے ہیں؟ سورہ نساء کا مضمون ہے کہ اللہ کی آواز کی جلوہ نمائی اس انداز میں ہو رہی ہے کہ اللہ کو مردوں کو زندہ کرنے کا کام دیا اور خود جو ہے نئی تخلیق کے لیے اپنی آواز کو جبرائیل کے ذریعے بھیج دیا، اور مریم جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کرنے جیسی بنی ہو گئی۔ یہ سب کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہی آواز کا گفتگو سے چل رہی ہے۔ مطلقاً آواز، مطلقاً آواز خود الشہوات، یہ آواز جو ہے گو کہ یہ شاہ کی آواز ہے مگر عبداللہ کے گلے سے نکل رہی ہے۔ آواز شاہ کی، فرماتے ہیں مطلقاً آواز خود الشہوات گرچہ از حلقوم عبداللہ ہوا، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے قرب اختیار کر لیتا ہے تو اس کی گفتگو نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی گفتگو اللہ کی گفتگو بن جاتی ہے۔ مطلقاً آواز خود از شہوات گرچہ از حلقوم عبداللہ ہوا،
عبداللہ ہے، عبداللہ کے گلے سے جو آواز نکل رہی ہے وہ ان کی نہیں ہے، وہ اللہ کی آواز ہے۔ گفت او را من زبا و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو، کہ اللہ رضا بھی بن جاتا ہے ان کے لیے، اور اللہ ان کی آنکھوں اور ان کی زبان کے ذریعے غصہ آپ کے دکھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کہنے والا بندہ ہے مگر وہ خود نہیں بول رہا، وہ اللہ کی گفتگو سنا رہا ہے، کیونکہ تم اللہ کی گفتگو جو ہے سننے کے علاوہ کیا سن سکتے ہو؟ تمہارے کان، تمہاری ساری سماعتیں اور ایسیسریز تو بہت محدود دائرے کی ہیں، جو اس دائرے کا کراس کر لیتے ہیں ان کا منظر نامہ پھر بدلتا ہے۔ گفت او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو، یہاں تک کہ ان کا غصہ بھی اللہ کا غصہ ہے، ان کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، ان کی عطا بھی اللہ کی عطا ہے، ان کا رکنا بھی اللہ کے لیے ہے، ان کا قدم بڑھانا بھی اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع۔ روک بھی یسمی و یبسط توئی، سب توئی جائے صرف نہیں کہ اللہ پھر ان کی آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے، اللہ ان کے کانوں کے ذریعے سنتا ہے، اللہ ان کے غصے پر غصے کا اظہار کرتا ہے، اللہ ان کی محبتوں پر پھول چاور کرتا ہے۔ یہ اللہ کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے کہ ان کی ہر ادا اللہ کے مشیت کے تابع ہوتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہے۔ مولا کائنات کی وہ جو حکایت غالباً پچھلے دنوں کہیں بیان کی ہے کہ غزوے میں قریب تھا کہ ایک کافر کو، مشرک کو مولا کائنات قتل کر دیتے ہیں۔ آخری وقت میں اس بندے نے مولا کائنات کے چہرے اطہر پر آب دہن ڈال دیا، مولانا تلوار سے یہ کون سا موقع ہے افروز درگزر کا، یہ کون سا موقع ہے معاف کرنے کا، یہ کون سا موقع ہے رحم کرنے کا؟ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے ایسا کیا دیکھا کہ مجھ جیسے کو تم ہلاک کر کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتے، کوئی تم سے نہیں پوچھتا، اور تم نے یہ کیسے کیا؟ کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ انہیں اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ علی فرما رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی کے تحت، اللہ کی دی ہوئی لاٹھی سے اللہ کے کافر مٹکے کو میں توڑ رہا تھا، تم نے درمیان میں مجھے شامل کر دیا۔ جیسے تم نے مجھے شامل کیا تو میرا کام ختم ہو گیا، اب تم جانو اور وہ جانے۔ حیران ہو گیا، آزاری کرنے لگا، رونے لگا، گریہ کرنے لگا۔ مولا نے اس کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی چومی، سینے سے لگایا تو دل اس کا روشن کر دیا۔ علی مخالفین کے ساتھ یہ کرتے ہو، ولی بناتے ہو، تو دوستوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ علی مخالفین کو جب ولی بنانے کی اللہ نے قدرت ان کو دی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی علی کیسا معاملہ کریں گے؟ روک بھی یسمی و یبی یبصر توئی، تیرے ذریعے میں دیکھتا ہوں اور تیرے ذریعے میں سنتا ہوں، تیرے ذریعے دنیا کے معاملات میں چلاتا ہوں۔ صرف توئی جائے صاحب سیر توئی، توئی میرا راز ہے۔ تجھے تخلیق کیا، تجھے خلافت دی، تجھے ساری صلاحیتیں ودیت کی اختیار کے ساتھ دی۔ جو اختیار میں طرفہ تماشا یہ بھی ہے کہ جب خدمت کے جذبے سے سرشار ہو گئے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ گئے تو پھر جو تم کہو گے وہ ہو جائے گا، جو سوچو گے وہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارک ہے۔ محکمات کافی گفتگو ہو گئی، واپس پلٹتے ہیں پیر چنگی کی طرف، اس بندے کی طرف۔ فرماتے ہیں مطربے قلبی جہاں شد بسرا رفتد آوازش خیالت عجب، ادنب و یشمر دل پرون شده ورسد و یشکوچ جا حیران شده، چو برایت روز و برآمد روزگارو پیر شد با جان و قد از پیش و گیر بود۔ بہت عرصہ ہو گیا اسے سناتے سناتے اپنی آواز تو اس پہ بڑھاپے کا غلبہ ہو گیا۔ اب بڑھاپے کا جب غلبہ ہوا تو جیسے باز کبوتروں کا شکار کرتا ہے اور جب باز کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو مچھر بھی پریشان کرتے ہیں۔ باز پہلے مرحلے میں کبوتروں کا شکار کرتا ہے اور جب باز کمزور ہو جاتا ہے تو جب بیٹھا ہوتا ہے تو مچھر بھی آگے کو کاٹتے ہیں، ہے نا؟ آپ سمجھنے کو نئی بات نہیں کر رہے مولانا، مولانا بات کر رہے ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ وہ شخص بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، پہلے اسی سے کماتا تھا، بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا، لوگ بہت نذرانے دیتے تھے۔ اب جیسے وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کی آواز کی جو نغمگی تھی وہ کھو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کوئی ایسی چھت نہیں ہے جو گر کر بوسیدہ نہ ہو۔
کوئی ایسی چھت نہیں ہے جو وقت آنے پر گر نہ جاتی ہو، کوئی ایسی جوانی نہیں ہے کہ جو بڑھاپے کی دہلیز کو نہ چھوتی ہو، کوئی ایسا خوبرو نہیں ہے جس کی طاقت زائل نہ ہو جاتی ہو۔ یہ سب اللہ دنیا میں دکھا رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بہت سے گرتی باشد بن کو بے گمان پھچا و سوزد ضعیف و نو تمام گشت آواز لطیف و جوفرور ناخوش و مکروز و دل خراش۔ اتنی زبردست دل فریب آواز تھی وہ مکروہ و دل خراش ہو گئی اس شخص کی۔ اب نہ وہ نظر آنے نہ وہ چاہت۔ گزشتہ نشست میں علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اسی لیے کیا گیا تھا کہ جب سب نے چھوڑ دیا تو پھر تو انہوں نے دیکھا تو پہلے کھیل کھیل لو، سارے پہلے دنیا میں سارے کھیل کھیلو، جو کر سکتے ہو کرو، جو دوڑ لگا سکتے ہو لگاؤ، پلٹ کے پھر آنا پڑے گا۔ کوئی چھت ایسی نہیں ہے جو نہیں گرے گی، وہ گرے گی۔ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب چھت اور اچھا زمانہ ہو تو اس وقت کے لیے فصلیں بوئی جائیں جب مشکل وقت آنے والا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں گشت آواز لطیف ہو، لطیف اور وہ جو گلے کی جو کیفیت تھی، لہن داؤدی جو ان کو ملا ہوا تھا وہ پھر چلا گیا۔ فرماتے ہیں ہم جو آوازیں خرے پیرے شدی، بلکہ اس کی آواز بوڑھے گدھے کی طرح سے خراب ہو۔ دنیا کی شکست و ریت، دنیا کے ٹوٹنے پھوٹنے کا معاملہ دیکھتے ہیں خود اپنی زندگی میں لوگ۔ بچپن میں تھے تو سب جو اٹھائے گھومتے تھے، جوان ہوئے تو مزید اور ان کی جو ہے نوازشات بڑھ گئی، وہ جب ڈھلنا شروع ہوئے تو ڈھلتے چلے گئے، تو رکنے کا امکان نہیں تھا۔ بہت زیادہ بیچارہ وہ جو نغمے گاتا تھا، چنگی نواز بوڑھا ہو گیا، اب اس کی طرف لوگوں کی نظریں ہٹ گئی، بھوکا پیاسا رہنے لگا، کوئی اس کو دیکھتا نہیں تھا۔ ایسے میں کیا کیا اس نے، ایسے میں اس نے کیا کیا کہ پھر اس نے ایک دن یہ ارادہ چھنگرا برداشت اللہ جوئے سوئیے گورستان یسرب آگوئے کہ وہ جب بہت بڑا ہو گیا اور پھر جنگ ایک دن جب دنیا نے اس کی طرف سے دیکھنا چھوڑ دیا، دنیا بیٹا بس چڑھتے سورج کی پوجا کرتی ہے، دنیا دل سے نکلی ہے، اور دل کے معنی ادنا کے ہوتے ہیں، ادنا ترین چیز کا مقام دنیا ہے، اور دنیا ہر عروج کی پرستش کرتی ہے، زوال کی نہیں کرتی۔ تو عروج کے زمانے میں زوال کی تیاری کرنے والے عقل مند کہلاتے ہیں، عروج کے زمانے میں زوال کے زمانے کی تیاری کرنے والے عقل مند کہلاتے ہیں۔ جب تھک گیا، کسی نے اس کو پوچھنا چھوڑ دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پوری زندگی لوگوں کو سنایا، اب میں اللہ کو سناؤں گا، اب میں اور اللہ سے اجرت اور محنتانہ لوں گا، تو کوئی نہیں سن رہا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے کو چند جو گٹار جیسی چیز جو تھی فرماتے ہیں معروف چندرا برداشت اللہ جوئے سوئیے گورستان یسرب آگوئے کہ وہ گانے والا، وہ چنگی بجانے والا اپنے اس پر کندھے پر وہ رکھ کر اپنا گٹار یا چنگی یسرب کے قبرستان چلا گیا۔ یسرب مدینہ منورہ کے دوستوں پرانا نام ہے، تباہ حال جگہ، زمانہ قدیم سے یہ بھی شاید اللہ کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ پہلے ایک چیز کو بالکل تباہ حال کر دیا، پھر اپنے رحیم اور کریم اور شفیق نبی کو واپس دیا۔ یہ بھی اللہ کی مصلحتیں ہیں کہ یسرب کے معنی ہے تباہ حال جگہ کا نام یسرب پڑ گیا، یاس والی جگہ کا نام۔ اور زمانہ قدیم سے وہاں پہ ایسا انفیکشن اور وائرس ہوتا تھا جو بہت تیز بخار ہوتا اور جان چلی جاتی، تو وہاں بسنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتے تھے جلدی لوگ، اور زمانہ قدیم سے سلسلہ تھا۔ وہ جب آخر نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرب کا رخ کیا تو ساری نحوستیں جو ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اس علاقے میں ایک زمانے سے چل رہی تھی، اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے چلی گئی۔ تم کن کن مقامات پر اللہ کے نبی کے فیوز کو دیکھو گے، تم کہاں کہاں دیکھو گے، کیسے کیسے سمجھو گے کہ اللہ نے کیسے کیسے قیام قیامت تک کے لیے مثالیں بنا دی۔ وہ نہ وہ شہر جو یسرب کہلاتا تھا اور سخت جگہ تھی، اللہ کے نبی کے قدموں کی